23 मई सन 2003 हजरत मौलाना तारिक जमील साहब बमुकाम बिलाल मस्जिद में बयान फरमा रहे हैं। तैयार करता इल्मी कैसेट घर, फोन नंबर 63748113। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस जहान को इम्तिहान की जगह बनाया है। ये मिसाली जगह नहीं है, ये आइडियल जगह नहीं है, इम्तिहान का है। वहाँ पर्चे देने वाले सही भी लिख रहे हैं, गलत भी लिख रहे हैं, और उनके जवाबात सही भी दर्ज हो रहे हैं, गलत भी दर्ज हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने इसको असबाब का जहान बनाया, इम्तिहान की जगह बनाया, और मौत के बाद असल जिंदगी का ऐलान फरमाया। बनाने वाला किसी चीज की हैसियत को भी जानता है, कीमत को भी जानता है। उसने इस दुनिया को, आप टेक्सटाइल के इंजीनियर हैं या पता नहीं किस किस चीज के इंजीनियर हैं, जिस जिस शोबे से हमारा ताल्लुक है, इस सारी कायनात को अल्लाह ताला कुरान में कहता है मता वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, वमल हयातुद दुनिया फिल आखिरति इल्ला मताउन कलील सुम्मा मावाहुम जहन्नम बिबिसल मिहाद। मता वैसे तो कहते हैं मुख्तसर थोड़ी हकीर चीज को। एक इमाम गुजरे हैं इस्माइल, कुरान पाक के अल्फाज की तहकीक का उन्हें शौक था। कुरान अरबी जुबान में तरह है, और अहले जुबान जिस तरह बोलते हैं वो एक हुज्जत और दलील के तौर पर पेश किया जाता है। तो उनकी आदत ये थी कि वो सहरा में चले जाते और काफिलों के साथ रहते, कबीलों के साथ। तो जिस लफ्ज की जिस्तजू होती थी उसको ज़हन में रखकर इंतजार करते कि ये अपनी फितरत में कब बोलेंगे। उनसे जाके पूछते नहीं कि मता का क्या मतलब है, बल्कि इंतजार करते थे कि खुद बोलें। जब आदमी अपनी फितरत में बोलता है तो फिर अपने हर लफ्ज को असल मकाम पे लाता है। पूछने पर मुमकिन है कुछ आगे पीछे हो जाए, तो वो ये उनकी आदत थी। वो जाके पूछा नहीं करते थे, बल्कि साथ रहना शुरू कर देते थे, इंतजार करते थे। जब वो अपनी लय में बोलते तो फिर वो सुन के वापस आ जाते। एक लफ्ज है दमदमा, उसकी तहकीक में हमको 6 महीने लग गए, क्योंकि ये लफ्ज आम बोला नहीं जाता। सूरह शम्स में आता है फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फसव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। तो इस लफ्ज की जुस्तजू में हमको 6 माह लग गए। वो बोला ही कोई नहीं, वो पूछते वो नहीं, बोलते वो नहीं। 6 महीने गुजर गए। बद्दू हांडी के पास बैठा था, उसकी बीवी बाहर काम कर रही थी। हांडी में उबाल आया, ढक्कन उड़ के दूर जा गिरा। तो बद्दू ने नारा लगाया, बीवी को कहा दम दमतिल क़द्र, दम दमतिल क़द्र। वो हांडी ने पटक दिया, उठा के फेंक दिया ढक्कन को। तो वो इसमें कहने लगे वजब तो वल्लाह, शुक्र है या अल्लाह, अल्लाह की जगह मुझे मेरा मतलब मिल गया। इस तरह तो लफ्ज मता के लिए भी उन्होंने सफर किया। तो ये जो बद्दू हैं, ये किसको मता कहते हैं? तो ऐसा है कबीले के साथ रहना चाहिए। आपको तो टेक्सटाइल मिल नजर आएगी बहुत बड़ी, किसी को फाइबर नजर आएगा, किसी को टेक्सटाइल नजर आएगी, और किसी को पता नहीं केमिकल नजर आएगा, किसी को इलेक्ट्रिकल नजर आएगा। अल्लाह ने इसे क्या दिखाया है? असल तो वो है जो बनाने वाला चले जाना कि मैं। और तो वो एक कबीले के साथ थे, तो औरत बर्तन धो रही थी। बर्तन धोने के लिए वो साथियां देहातों में इकट्ठी कर लेते हैं और उसको लपेट कर, अब तो स्पंज आ गया, उसके तरफ खुल रहा होता है, वो मशीन लगा के धोते हैं। हमारे यहाँ वो कद्दू को पूरा जो बड़ा कद्दू हो जाता था उसमें वो जाला बन जाता है, उसको सुखा के उससे साफ करते हैं। तो हमारे जुबान में कुछ सुड्डी कहते हैं, सुड्डी वैसे मजमूआ का होता है। तो वो पुराने कपड़े के फटे हुए जमा शुदा
جو دھاگے اور ٹاکیاں وہ جمع کر کے اس نے دھویا، صاف کیا اور اس کو رکھا ایک طرف، اور لوگ کام میں لگی، پیچھے کتا آیا اور اس نے منہ مارا اور بھاگا اور ادھر کو چلا پہاڑ کی طرف. تو اس نے زور سے کہا اجا الکل فاخذ المتاع وفر الى الجبل. وہ کتا آیا اور متاع لے گیا اور پہاڑ کی طرف بھاگ گیا. تو بدو متاع کو کہاں بولتا ہے؟ وہ پرانی بوسیدہ ہیں، وہ تاکیاں جن کو جوڑ کر وہ ایک کپڑے دھونے کے لیے ایک کوئی بنایا جاتا ہے آلہ، یہ عربی زبان میں متاع کہلاتا ہے. اور اللہ آپ کی ملوں کو، مل مالکان کی دولتوں کو، حکمرانوں کی سلطنتوں کو، زیر زمین دفینوں خزینوں کو، اور زیر آب موتیوں کو، اور اندرون بخار جواہرات کو، ہیروں کو، زمرد کو، بخراش کو، ان ساری رنگا رنگ کی بے شمار دولتوں کو، اور پھر اس کے اوپر حسین و جمیل مناظر کو، ان سب کو جو اللہ پاک نے تشبیہ دی تو کپڑے دھونے والی تاکی کے ساتھ تشبیہ دی کہ یہ دنیا متاع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس جہان کو اسباب کا جہان بنایا ہے. یہاں چیزیں سبب سے وجود میں آتی، کرتا اللہ ہے، نظر سبب آتا ہے. سورج چلا گیا، رات آ گئی، ہم نے کہا ذرا چھا لیتا ہوں، سورج غروب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جو قبر اللیل علی النہار، میں نے رات کو دن پہ لپیٹ دیا. پھر مشرق سے سورج نکلے گا، ہم کہیں گے صبح ہو گئی، کیوں؟ سورج نکل آیا. قرآن میں کہا نہیں، یقبر النہار علی اللیل، اللہ نے رات کے اوپر دن کو چڑھا دیا، اللہ نے چڑھا دیا. سورج ہم کہتے ہیں خود بخود نکل آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، الشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم. یہ خود نہیں نکلا، تو صرف اللہ نے نکالا ہے، جس کے اندازے بڑے بے خطا ہیں، بڑے طاقتور ہیں، جس کے اندازوں میں کوئی خطا نہیں. اس کا اندازہ نہیں ہمارے اندر، اس کا تو علم محکم ہے. انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ فیصلہ کن چیز ہے کہ ہنسی مذاق نہیں ہے. تو ہم نے چاند کو دیکھا، کبھی ہلال بنا، کبھی قمر بنا، کبھی وہ مہتاب بنا، کبھی آفتاب بنا. تو ہم نے کہا شاید چاند کی گردش ہی ایسی ہے، لیکن اس کو گردش کیسے آئی؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. پھر اللہ نے چاند کو گھٹایا بڑھایا یہاں تک اس کو ایک چیڑی کمان کی طرح بنا دیا. پہلی رات کا چاند، دوسری رات کا چاند، اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کمان ہوتی ہے. دیکھنے میں تو تمہیں زمین اور سورج اور چاند کی گردش کے لیے نظر آیا، لیکن اللہ کی خبر یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا. ہمیں بچھائی زمین مل گئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی والارض فرشناها فنعم الماهدون. یہ تو میں نے بچھائی ہے کوئی میرے جیسا بچھا کے دکھا دے. ہمیں گھڑے کھڑائے، لگائے، ٹکائے پہاڑ مل گئے. تو ہم نے کہا ہمالیہ کے ساتھ وہ یہ ہمالیہ کیسے بنا؟ افریقہ نے آ کر ایشیا کو ٹکر ماری. یہ ایک سوری ایشیا کہ جو افریقہ کا بر اعظم، اس نے آ کر ٹکر ماری ایشیا کے بر اعظم کو. تو اس سے جو ایک دم مٹی اوپر چڑھی اور وہ سارے اس کے اجزاء چڑھے تھے کہ اتنے بڑے پہاڑ کی شکل میں اس کو وجود مل گیا. ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو استعمال کیا ہو، یہی ذریعہ استعمال کیا ہو، کیونکہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں. لیکن قرآن کی بات سچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والجبال ارساها، پھر اللہ نے پہاڑوں کو کاٹ دیا. الم نجعل الارض مہادا، ہے کوئی اللہ کے سوا زمین بچھا کے دکھا دے. والجبال اوتادا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو پہاڑوں کو کاٹ کے کیل بنا کے دکھا دے. والجبال ارساها، ہم نے پہاڑوں کو لگایا گاڑا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو استعمال کیا؟ ممکن ہے اس نے بر اعظم ٹکرا کے بنا دیا یا اپنی قدرت سے بنا دیا براہ راست میں، کیونکہ ایک ذرہ نہیں تھا زمین کا، زمین بچھائی، ایک پتھر نہیں تھا پہاڑ بنائے،
ایک قطرہ نہیں تھا سمندر دریا بنائے، ہوا کا ایک جھونکا نہیں تھا اور 500 میل لمبا ہے ہوا کا غلاف چڑھا دیا، ایک پتا نہ تھا کروڑوں قسم کے درخت بنائے، ایک تنکا نہ تھا اور کروڑوں قسم کے اللہ تعالیٰ نے پھول مہکا دیے، اور کہیں پھل کا ایک ذرہ نہ تھا اللہ نے لاکھوں قسم کے پھل اور ذائقے بنا دیے، کسی جانور کا وجود نہ تھا اللہ تعالیٰ نے لاکھوں قسم کے چوپائے دوپائے آدی ناری نوری کیا خلق اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ خلق ہوا، یہ ہے تیرے رب کی تخلیق۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو جو کچھ تم نے بنایا وہ تم دکھا دو، یہ تو تیرے رب کا کارنامہ ہے، کیوں کوئی اپنا کارنامہ دکھانا چاہتے ہو تو اپنے رب کو دکھا دو، تمہارے ہاتھ خالی ہیں، تم تو اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتے، سو نہیں سکتے، مر نہیں سکتے، جی نہیں سکتے۔ ابھی ریاض سے مجھے فون ہے، میں ادھر آ رہا تو میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے نیند نہیں آ رہی، میرے پاس سب کچھ ہے، میں گولیاں کھاتا ہوں مجھے پھر بھی نیند نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ تو کیا دولت سے نیند آ جاتی ہے؟ کیا مخمل کے فرشوں پر نیند آ جاتی ہے؟ کیا سنگ مرمر کے فرشوں پر چلتے ہوئے اور اس کے اور سونے چاندی کی دیواروں کو ڈھال دینے سے کیا اللہ تعالیٰ کیا اس کو نیند آ جاتی ہے؟ تو اللہ کے نظام میں وجالنا نومکم سباتا، تیرا اللہ جو نیند لاتا ہے، اللہ لاتا ہے۔ الم یجعل الارض مہادا، کس نے زمین بچھائی، والجبال اوتادا، کس نے پہاڑ لگائے، وخلقناکم ازواجا، ایک گندے پانی پر لڑکے اور لڑکے کی شکل کون بناتا ہے؟ کون ہے جو اتنا چھوٹا تو وہ ذرہ ہوتا ہے کہ وہ مائکروسکوپ کے سوا نظر نہیں آتا، اور 3 اندھیرے ہوتے ہیں، وہ کون سی ذات ہے جو نر مادہ کو آپس میں ملا کر اور آگے تخلیق کے عمل کو جاری کرتا ہے؟ وہ عرشوں پر اور یہ فرشوں پر اور 3 اندھیروں میں اور کیا کیا نظام چلتے ہیں۔ اگر ہمارے زمینوں کے 1 سیل ہوتا ہے اور ادھر 2.5 کروڑ سیل ہوتا ہے، عورت کا 1 سیل، مرد کا 2.5 کروڑ سیل، 60,000 کوڈ ورڈ اس سیل میں ہیں، عورت کے اور 60,000 کوڈ ورڈ ہیں جو 2.5 کروڑ سیل کے اندر ہیں۔ ان 2.5 کروڑ میں ایک وہ ہے جس کا ساتھی ہے، ان 2.5 کروڑ میں ایک وہ ہے سیل جو اس سیل کا ساتھی ہے، وہ اور یہ ملیں گے تو تکلیف ہوگی، وہ اور یہ نہیں ملیں گے تو تکلیف نہیں ہوگی، کہ یہ 60,000 اس 60,000 سے جوڑ کھاتے ہیں۔ اب اس کو تلاش کرنا اگر اللہ ہمارے ذمہ لگاتا تو ایک نسخے کو ٹھہرانے کے لیے کم از کم 3 سال ہمیں لگتے۔ اس شکل میں کہ بڑی بڑی لیبورٹریز، بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے جو فزیولوجی کے ماہر اور جینیٹک سائنس کے ماہر یہ سارے اکٹھے ہوتے، پھر جا کر شاید کوئی ایک نسخہ ٹھہر پاتا، بڑی شاید اور 3 برس، اور اللہ تعالیٰ یہ سارا کام آسمانوں پہ بیٹھا ہوا اس کا امر آتا ہے، اور صرف 3 گھنٹے کے اندر یہ اگر اللہ نے تخلیق کو وجود دینا ہے، کسی لڑکے لڑکی کو بنانا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کام اس انڈے کو 3 گھنٹے میں اس وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ 3 گھنٹے میں تمام سیلز کو تلاش کر لیتا ہے، ڈھونڈ لیتا ہے، یہ میرے جوڑ کا نہیں، یہ میرے جوڑ کا نہیں، یہ میرے جوڑ کا نہیں، جو اس کے جوڑ کو تو اس سے جا کے وہ جڑ جاتا ہے، اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقطعنا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لمیتون۔ یہ سارا پر اللہ نے قرآن میں سنا رہا ہے کہ یہ وہ اللہ ہے وخلقناکم ازواجا، جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں مرد عورت بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، جو تمہارے لیے نیند کو لایا، تمہیں سب سے کاٹ کے رکھ دیا۔ صبح سب کاٹنے کو کہتے ہیں، کاٹنا عربی میں ہفتے کو یوم السبت کہتے ہیں، سبت۔ وہ جو یہود تھے ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے، سارے کاموں سے کٹ جاتے، سارے کاموں کو چھوڑ دیتے تھے، تو اس وقت اس کو سبت کہا جاتا ہے۔ یوم السبت اور نومکم سباتا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو کاٹنے کی چیز ہے، تمہیں ساری چیزوں سے کاٹا۔ انجینئر صاحب سوئے پڑے بے ہوش، کوئی پتہ نہیں اب چاہے کار میل ڈوب جائے یا تیر جائے، سڑک بیٹھ جائے یا چل پڑے، نیند نہیں آ کر سلا دیا، زندگی کا رشتہ وقتی طور پہ کاٹ لیا۔ وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، رات کو اندھیرا کر دیا۔ سب آپ اندازہ لگائیں، کائنات میں کروڑوں آفتاب ہیں، کروڑوں سورج ہیں، ایک جوڑا نہیں جو ہمارے اوپر ہے، خرب سورج ہیں، پھر بھی اندھیرا چھا جاتا ہے، اور ایک وقت پہ